बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टोरी आयरलैंड के सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। मैं और अरसलान नज़रें घुमा घुमा कर इधर उधर देख रहे थे, लेकिन यहाँ तो किसी चरिंद परिंद का नामो निशान तक ना था। यार, ये जंगल कितना वीरान है। मुसलसल 2 घंटे से हम शिकार तलाश कर रहे हैं, लेकिन इन 2 घंटों के दरमियान हमें परिंदा तक नज़र नहीं आया। अरसलान ने ऊपर दरख्तों को देखते हुए कहा, तुम्हारा ही ख्याल था कि हमें इस जंगल में जाना चाहिए। मैंने तो कहा भी था कि उसी जंगल में चलते हैं जिसमें हमने पहले भी कई शिकार किए थे। मैंने बेजारी से कहा। हाँ यार अमजद, अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो फ़ायदे में रहता, लेकिन मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। एक तो ये जंगल इतना बड़ा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरसलान ने मायूसी से कहा। नहीं, मेरा ख्याल है हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए, हो सकता है शिकार मिल जाए। मैंने चलते चलते कहा और अरसलान ना चाहते हुए भी मेरे साथ आगे चलने लगा। आज मौसम बहुत ही खुशगवार था। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे। मेरी नज़र में आज शिकार के लिए मौसम बहुत अच्छा था। लिहाजा मैंने अरसलान को फ़ोन करके अपने घर बुलाया और उसे शिकार पर चलने को कहा तो वह तैयार हो गया। मैंने अपनी रिवॉल्वर उठाई और हम दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जब हम जंगल में दाखिल हुए तो उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। इस जंगल में हम आज पहली बार आए थे। अरसलान के ही कहने पर मैं इस जंगल में आया था, वरना मेरा इरादा तो दूसरे जंगल में जाने को था। अभी हमें यहाँ आए हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन हमें कोई भी शिकार नहीं मिला था। यार अमजद, अब हमें वापस चलना चाहिए। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और अभी थोड़ी ही देर में अंधेरा भी फैलने वाला है। अरसलान ने डूबते सूरज को देखते हुए कहा। मैंने रुककर एक नज़र सूरज को देखा जो बस डूबने ही वाला था। हाँ यार, कहता तो तू ठीक है, अभी भी हमें जंगल से निकलते हुए अंधेरा तो फैल ही जाएगा, मैंने परेशानी से कहा। अभी हम आपस में बातें कर ही रहे थे कि हमें अपने पीछे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने पीछे देखा तो हमारा सांस ऊपर का ऊपर रह गया। हमारे सामने एक बहुत ही खौफनाक बिल्ली खड़ी गुर्रा रही थी। वो आम बिल्ली बहुत ही बड़ी थी। उसका रंग काला सियाह था और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह थी। आज हमने ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी बिल्ली देखी थी। वो गुर्राती हुई हमारी तरफ बढ़ी। मैंने रिवॉल्वर संभाल ली और उसका निशाना लेकर फायर कर दिया। मैं खुश हो रहा था कि मेरा निशाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी खुशी एकदम ही परेशानी में बदल गई, क्योंकि गोली उसके सर से होती हुई दरख्त में जा लगी थी। लेकिन उस बिल्ली को कुछ भी नहीं हुआ था। गोली उसके सर से ऐसे गुजर गई जैसे वो बिल्ली ना हो बल्कि हवा हो। मैं और अरसलान खौफज़दा नज़रों से उसे देख रहे थे। मैंने सोचा हो सकता है मेरा निशाना गलत हो गया हो और गोली बिल्ली को लगने की बजाय दरख्त में जा लगी हो। इससे पहले कि वो बिल्ली मुझ पर हमला करती, मैंने एक और फायर कर दिया, लेकिन गोली फिर से उसके जिस्म से गुजर गई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। भागो यहाँ से, अरसलान ने चीख कर कहा और एक तरफ को भागा। मैं अभी भागने ही वाला था कि उस बिल्ली ने मुझ पर छलांग लगा दी और मैं दूर जा गिरा। रिवॉल्वर मेरे हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। गिरने से मुझे काफ़ी ज़ख्म आए थे, लेकिन मैं उन ज़ख्मों की परवाह किए बगैर ही उठ खड़ा हुआ और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। छोटे छोटे रास्तों को फलांगता हुआ मैं भाग रहा था। मैं किस तरफ जा रहा था इसका मुझे कुछ इल्म नहीं था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए अंधेरे से भी खौफ आ रहा था। मेरे पाँव में कांटेदार झाड़ियों के कांटे चुभ रहे थे। कहीं कहीं दरख्तों से ठोकर खाकर गिरने से मेरा जिस्म काफ़ी ज़ख्मी हो गया था, लेकिन मैं उन ज़ख्मों की परवाह किए बगैर सिर्फ एक बेनाम मंजिल की तरफ भाग रहा था। मुझे डर था तो सिर्फ उस बिल्ली का था। मेरा पूरा बदन पसीने से शराबूर था। मैं भागते भागते काफ़ी थक गया था।
میں نے رک کر پیچھے کی طرف دیکھا لیکن اس بلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دی۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو جنگل کے کسی حصے میں موجود تھا۔ اچانک ہی مجھے درختوں کے درمیان کچھ دور روشنی نظر آئی تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ میں نے اپنے زخموں سے بھرے جسم کو حرکت دی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ میں جیسے جیسے بڑھ رہا تھا روشنی تیز ہو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا لیکن پھر بھی میرا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ مجھے چلنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی اور اب تو میرا سر بھی چکرانے لگا تھا۔ درختوں کا سلسلہ اب کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ روشنی کسی حویلی سے آ رہی تھی۔ مجھے اب وہ حویلی صاف نظر آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں یہ جگہ بہت ہی پراسرار اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ حویلی تو ایسے لگ رہی تھی جیسے بہت ہی خوفناک بھوت کھڑا ہو۔ میرا دماغ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں کافی مشکل سے گیٹ تک پہنچا تھا اور دستک دی اور دیوار کا سہارا لے کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی گیٹ ایک عجیب سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کون ہے؟ ایک بڑھیا نے سر باہر نکال کر کہا۔ اس بڑھیا کی شکل دیکھ کر میں ایک دم کانپ سا گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کالی رنگت اور سفید بالوں میں کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بڑھیا نے پوچھا۔ میں مسافر ہوں اور اس جنگل میں بھٹک گیا ہوں۔ ایک رات کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ میں نے مشکل سے کہا اور وہاں ہی گر گیا۔ کون ہے اماں؟ اندر سے کسی لڑکے کی شیریں آواز مجھے سنائی دی۔ بیٹا کوئی مسافر ہے اور کافی زخمی بھی ہے۔ آؤ میری مدد کرو، اسے اندر لے جاتے ہیں۔ اس بڑھیا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے خبر نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بستر پر تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ میرے جسم پر موجود زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پھر اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ ارے ابھی تم لیٹے رہو، تمہارے جسم پر کافی زخم آئے ہیں۔ میں نے مرہم لگا کر پٹیاں کر دی ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ نہایت ہی حسین دوشیزہ تھی۔ اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے اور تمہارے جسم پر یہ زخم کیسے آئے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام امجد ہے۔ تمہارا نام بہت پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو میں بھی مسکرا دیا اور پھر میں نے اسے اپنے اوپر بیتنے والی داستان سنائی۔ میری داستان سن کر وہ کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اچھا تو تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہ میرے ساتھ آیا تھا لیکن وہ بھی کہیں جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ مجھے تو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، کہیں اس کو اس خوفناک بلی نے تو۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ امجد تم فکر نہ کرو، میں بھی مہیش کو جنگل بھیجتی ہوں تاکہ وہ تمہارے دوست کو ڈھونڈ لاتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے اور یہ مہیش کون ہے اور اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا میرا نام غزل ہے اور تمہارا نام تمہاری طرح بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں نے غزل کی بات کاٹ کر کہا اور مہیش میرا شوہر ہے۔ اس گھر میں میرے اور مہیش کے علاوہ مہیش کی امی رہتی ہیں، غزل نے بتایا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ غزل کنواری ہے لیکن وہ تو شادی شدہ تھی۔ اچھا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں اور مہیش اور امی کو بھی بتا دوں گی
کہ تم کو ہوش آ گیا ہے، غزل نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد غزل کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ اس نے ٹرے سے کپڑا ہٹایا تو پرلطف خوشبو کے جھونکے میری سانسوں کو معطر کرنے لگے۔ وہ بھنا ہوا گوشت تھا۔ اس گوشت کو دیکھ کر میری بھوک اور بڑھ گئی۔ کھانا کھا لو، غزل نے کہا، تمہیں کھانے پر ٹوٹ پڑا اور کھاتا ہی چلا گیا۔ وہ گوشت بہت ہی مزیدار تھا۔ میں کھانے کے دوران میں غزل کو بھی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کے برتن اس کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا، میں بھی آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ کاش غزل، اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تم کو اپنے دل کی ملکہ بناتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ایک کشش تھی، وہ مجھے اپنا دیوانہ کیے ہوئے تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور غزل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک بوڑھی بڑھیا تھی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ امجد، یہ مہیش ہیں اور یہ ہماری امی ہیں، غزل نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری امجد؟ مہیش نے میری طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اب کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں ابھی جنگل سے آ رہا ہوں۔ میں نے تمہارے دوست کو بہت تلاش کیا لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے تمہارا دوست گھر چلا گیا ہو، مہیش نے تفصیل سے مجھے بتایا۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو، میں نے مہیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو ہم… وہ بڑھیا کچھ کہتے کہتے رک گئی، جبکہ غزل اور مہیش کے چہروں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اچھا امجد، تم آرام کرو، ہم پھر آئیں گے، مہیش نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے غزل اور بڑھیا بھی باہر نکل گئی اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی اور میں سوتا چلا گیا۔ رات کے کسی پہر میں میری آنکھ سخت پیاس کی وجہ سے کھل گئی۔ کمرے میں چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کمرے کی ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ میں کافی مشکل سے اٹھ بیٹھا۔ میرے بستر کے سرہانے کی طرف ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا گیا تھا جہاں پانی کا جگ موجود تھا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر گلاس میں پانی اڈیلا اور ایک ہی سانس میں پی گیا، لیکن پھر بھی میری پیاس نہ بجھی۔ میں نے 2-3 گلاس پانی کے پیے، تب جا کر میری پیاس بجھی تھی۔ میں اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کر رہا تھا، مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے بدن سے درد کی ہلکی ہلکی سی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اچانک ہی میری نظر اپنے بازو پر بندھی ہوئی پٹی پر چلی گئی اور میں حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، جس پر تھوڑا سا خون بھی لگا ہوا تھا۔ میں حیران اس لیے ہو رہا تھا کہ پہلے تو میرے بازو پر کوئی بھی پٹی نہیں تھی۔ ہاں، البتہ ٹانگوں، پاؤں اور ہاتھوں پر پٹیاں پہلے سے موجود تھیں، لیکن بازو پر نہیں تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دوبارہ لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی اور دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، اور یہ رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ صبح ہوتے ہی غزل میرے لیے ناشتہ لے کر آ گئی اور مجھے دیکھتے ہی بولی، ارے تمہارے چہرے پر یہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ اس نے ناشتے کی ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ غزل، یہ دیکھو، یہ پٹی تو کل یہاں نہیں تھی اور نہ ہی میرے بازو پر کوئی زخم تھا، میں نے پریشانی سے کہا۔ ارے امجد، تم تو ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو، تمہارے بازو پر زخم تھا لیکن میں دیکھ نہ سکی تھی۔ تمہارے بازو پر ایک بہت زہریلا کانٹا چبھا ہوا تھا۔ میں جب کمرے میں آئی تو تم سو رہے تھے، میں نے تمہارے بازو پر چبھا ہوا کانٹا دیکھ لیا تھا، میں نے وہ کانٹا نکال کر پٹی کر دی تھی، غزل نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا تو میں مسکرا دیا۔ اچھا، اب جلدی سے ناشتہ کر لو، غزل نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی اور میں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے بازو سے پٹی کھول کر دیکھی تو میرے بازو پر 2 ننھے ننھے سوراخ تھے اور میرے بازو پر خون بھی جمع ہوا تھا۔
میں نے بازو کو تھوڑا دبایا تو ان سوراخوں سے خون کے 2 ننھے ننھے قطرے ابھر آئے تھے۔ میں نے دوبارہ بازو پر پٹی باندھی اور بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اتنے میں غزل اور مہیش کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے واہ امجد، تم تو اتنی جلدی اٹھ کھڑے ہوئے، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے۔ مہیش نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس یار، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا، اس لیے سوچا تھوڑی دیر ٹہل لوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر آؤ تمہیں اپنی حویلی دکھا دوں، مہیش نے کہا تو میں خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑا۔ غزل بھی ہمارے ساتھ تھی۔ مہیش اور غزل مجھے حویلی کے مختلف کمرے دکھا رہے تھے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ حویلی کے سب کمروں کی سجاوٹ بہت ہی عمدہ انداز سے کی گئی تھی۔ اچانک ہی گزرتے ہوئے میری نظر